बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से पहले हम आर्टिकल 33 तक मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम आर्टिकल 34 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में इस आर्टिकल में भी उसी तरह जैसे पहले आर्टिकल्स के साथ रेलेवेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आपको लॉ गेट के एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसमें किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी जो होती है उसके हम एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहले हम आर्टिकल 34 देख लेते हैं। आर्टिकल 34 जो है ये प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट द पर्सन और बाय द पर्सन, ये दो चीज़ें हैं। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे अगर आप देखें तो मैंने एक जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो आप अगर ये समझ जाएंगे जो पहली लाइन है इसकी, तो जैसे मैं आपके सामने अभी रीड आउट करूँगा तो आपको पूरा जो ये आर्टिकल है उसका एसेंस जो है या उसकी जो बुनियादी आप समझ लें कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं आपके सामने जो है ये स्टेटमेंट को रीड आउट करता हूँ ताकि आप ये पहली स्टेटमेंट समझ लें। ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो आप समझें कि ये आर्टिकल 34 का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली इसमें जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड कैन बी प्रूवन अगेंस्ट द पर्सन हु मेड देम। पहली बात ये कि जो एडमिशंस हैं, हम रेलेवेंसी के चूँकि हवाले से बात कर रहे हैं, तो एडमिशंस रेलेवेंट हैं पहली बात, और दूसरी बात कैन बी प्रूवन, और उनको प्रूव भी किया जा सकता है उस शख्स के खिलाफ, ठीक है, जो ये एडमिशन कर रहा है। हाउएवर दे कैन नॉट बी प्रूवन बाय द पर्सन हु मेड देम। अब ये मैंने जो इस वक्त आपके सामने रीड आउट किया है ये सिर्फ वो पोर्शन रीड आउट किया है जो हाईलाइट हुआ था, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसमें एक चीज़ जो आपके समझने की है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं कहना चाहूँ कि आप ये जो ब्लू कलर के अंदर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये इसी लाइन में जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो एक नीचे में एक मैंने अगेंस्ट को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है और एक मैंने निचली वाली लाइन में बाय को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने हाईलाइट की हैं। आप यहाँ से इस चीज़ को ये समझ लें कि अगर तो कोई भी एडमिशन किसी के ख़िलाफ़ जो है वो प्रूफ हो सकता है जिसने वो एडमिशन किया है, तो वो एडमिशन रेलेवेंट है और उनको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन उसको प्रूव नहीं किया जा सकता जो कि नीचे जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें कि वो प्रूव नहीं किया जा सकता बाय द पर्सन हु मेड देम। अब बाय द पर्सन हु मेड देम का ये मतलब है कि अगर कोई ये शख्स ये कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने इसको मिसाल के साथ इस तरह क्लियर करता हूँ कि एक शख्स ने ये कहा कि दो शख्स ए और बी दो लोग थे जिनमें कुछ रकम का लेन देन था। बी का ये क्लेम था कि ए ने उसकी कोई रकम अदा करनी है। अगर ए पर इस स्टेटमेंट को मान लेता है तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट उसकी अपनी तो नहीं थी, ये तो बी कह रहा था कि उसने उसके पैसे देने हैं। तो उसने चूंकि उस चीज़ को मान लिया, एडमिशन हो गया, तो वो रेलेवेंट है। हालांकि वो उसके खिलाफ जा रहा है कि उसने रकम अदा करनी है। लेकिन अगर ए ये कहे कि मैंने बी से रकम लेनी है, इस बात को प्रूव नहीं किया जा सकता उसके, क्योंकि ये तो वो खुद ही कह रहा है, दूसरे दूसरे ने तो कुछ कहा ही नहीं है अभी इसके बारे में। तो यहाँ पर अब मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ आपके सामने, और रिमूव करके अब ये पूरी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें कि एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड कैन बी प्रूवन अगेंस्ट द पर्सन हु मेड देम। अगर तो वो बात उसके खिलाफ जा रही है तो उसको प्रूव किया जा सकता है। और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट,
ٹھیک ہے، یا پھر ان کا کوئی نمائندہ ہے ایسا جس کا اس میں کوئی دلچسپی ملکیتی یا مالیاتی جو دلچسپی اگر ہے، یعنی کہ اس کا کوئی کنسرن، اس کا کوئی کنیکشن اس طرح کا ہے، اگر اس نے کوئی اسی چیز کو یا اس بندے نے بذات خود کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کی ہے جو اس کے اگینسٹ پروف کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس ایڈمیشن کو ریلیونٹ کہہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو اس کے خلاف جاتی ہے اس کو تو عدالت میں اس کے خلاف پروف کیا جا سکتا ہے، تاہم however they cannot be proven، ان کو پروو نہیں کیا جا سکتا جو وہ بذات خود اپنے بارے میں کوئی چیز دی ہے اس کو ثابت جو ہے وہ وہاں پر نہیں کیا جا سکتا کسی بھی لیگل پروسیڈنگ کے حوالے سے۔ تو یہاں پر ہم نیچے ایک اس کی ایکسیپشن دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اے ایکسیپشن دیکھیں کہ اس کے اینڈ میں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایکسیپٹ ان دی فالوئنگ کیسز، یہاں پر کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں خود سے دی گئی اسٹیٹمنٹ کو بھی لیگل پروسیڈنگ کے اندر پروو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اسٹیٹمنٹس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ سیلف ہارمنگ کہتے ہیں، ہارمنگ سے مراد کہ وہ ان کے خلاف جاری ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سیلف سرونگ یا سیلف سپورٹنگ ہے کہ وہ اپنے حق میں بات کر رہا ہے۔ تو جو حق میں بات کر رہا ہے وہ تو اس کو تو پروف نہیں کیا جا سکتا جو اس کے اسٹیٹمنٹ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ جیسے نیچے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہیں کہ وہ ایکسیپشن کے طور پہ دیکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایڈمیشن میں بی پروون بائی اور آن بہاف پرسن میکنگ اٹ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر آپ نوٹ یہ کریں کہ یہاں پر جس کو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے یہ یلو کلر سے میں نے اس لائن کے اندر ایک ہائی لائٹ کیا ہے، if it is of a such condition، if کے بعد جو ہوتا ہے ہمیشہ کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے کا جو سینٹینس ہے میں اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو مزید تھوڑی سی اس میں آسانی ہو جائے کہ an admission may be proven by or on behalf of the person making it۔ تو کوئی بھی ایڈمیشن جو ہے اس کو کسی لیگل پروسیڈنگ کے اندر پروف کیا جا سکتا ہے بائی، اگر وہ بندہ خود کر رہا ہے یا اس کے بہاف پہ اگر کوئی کر رہا ہے۔ آگے جو کنڈیشن شروع ہو رہی ہے اف کے بعد جو ہے اس کو میں نے یلو سے ہائی لائٹ کیا ہے، یلو کے بعد جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک یہ چیز جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے کی ہے کہ یہ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر وہ اس کی جو نیچر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہوا ہے، ڈیسیزڈ کا مطلب ہے کہ اب انتقال ہو گیا، اس کا فوت ہو گیا، اٹ وڈ بی ریلیونٹ ایز ایویڈنس بٹوین تھرڈ پارٹیز انڈر آرٹیکل 46، ٹھیک ہے، تو وہ بطور ایویڈنس جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا اس حوالے سے بٹوین تھرڈ پارٹیز جو کہ آرٹیکل 46 میں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے امید کرتا ہوں کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ ہم نے اس کو کس طرح سمجھنا ہے اس آرٹیکل کو، کہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور جو ایکسیپشن دی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ این ایڈمیشن میں بی پروون بائی اور آن بہاف آف دی پرسن میکنگ اٹ، یہاں تک تو یہ اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ ہاں ہم اس چیز کو پروو کر سکتے ہیں کسی لیگل پروسیڈنگ میں اسی بندے کی اسٹیٹمنٹ کو اس کے حق کے حوالے سے، اگر اب یہ جو اف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد کنڈیشن شروع ہوگی کہ اگر اٹ کنسسٹ آف اے اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دا ایگزسٹنس آف اینی اسٹیٹ آف مائنڈ اور باڈی۔ اب یہاں پر آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہم اسی کی اسٹیٹمنٹ کو جو اس نے دی ہے یا اس کے بہاف پہ کسی نے دی ہے، ہم اس کو لیگل پروسیڈنگ میں اس ایڈمیشن کو پروف کر سکتے ہیں اگر اس کا وہ جو بیان ہے وہ کسی ذہنی یا جسمانی حالت کی موجودگی کے بارے میں ہے۔
اب وہ بات کر رہا ہے کسی ذہنی یا جسمانی حالت کی کوئی موجودگی ہے، یا پھر ریلیونٹ ہے، یا پھر وہ ایشو میں ہے، یا پھر وہ اس وقت کے قریب جب وہ اس کی جسمانی یا ذہنی حالت اس وقت موجود تھی، ٹھیک ہے، اینڈ از accompanied by conduct that render its falsehood improbable. اب یہاں پر یہ آخری جو سینٹینس اگر آپ اس کا دیکھیں کہ اینڈ از accompanied by the conduct، یعنی اس کے ساتھ اس کا ایسا رویہ، کنڈکٹ سے مراد کہ اس کا ایسا طرز عمل تھا، ایسا رویہ تھا کہ اکمپنیڈ کا مطلب ہے ساتھ ہونا، تو اس کے ساتھ اس کا ایسا طرز عمل تھا یا ایسا رویہ تھا یا اس کی بات چیت جو تھی جو بھی ہے، that render its falsehood improbable. رینڈر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو جب ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں، یا رینڈر کا مطلب ہے کہ سامنے آ جاتی ہے، پروسیس ہو کے وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو اٹس فالسہڈ امپروبیبل، یعنی اس کا جھوٹا ہونا پروبیبل نہیں تھا، امپروبیبل تھا۔ امپروبیبل سے مراد کہ پاسبلٹی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی کہ یہ چیز جھوٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ اس جو اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں سے جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا جو اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی ایڈمیشن کو جو کہ اس شخص نے یا اس کے بہاف پہ کسی نے کیا ہے، اس کو لیگل پروسیڈنگ میں وہ چیز پروف کی جا سکتی ہے اگر کوئی بیان اس طرح کا ہے کہ وہ اس کی ذہنی جسمانی حالت کی موجودگی کے بارے میں، یا کوئی ریلیونٹ اور ان ایشو چیز کے بارے میں، یا اس وقت کے قریب جب وہ اس کا ذہنی یا جسمانی اس کی حالت جو اس وقت موجود تھی، اور وہ اکمپنیڈ بائی دا کنڈکٹ ایک ایسے طرز عمل سے یہ بتا رہی تھی کہ اس کا جھوٹا ہونا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کی سیکنڈ جو ہم نے ایک ایکسیپشن ہے وہ دیکھی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ایڈمیشن میں بی پروون بائی اور آن دا behalf آف دا پرسن if it is relevant for reason other than being admission. لہٰذا اگر ہم یہ چیز تصور کر لیں کہ وہ چیز جو ہے وہ ایڈمیشن کے علاوہ کچھ اور ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ریلیونٹ کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ اس کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ذرا مزید اس میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ السٹریشن جو دی جاتی ہے اس سے تھوڑا سمجھنے میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر انداز سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک پہلی السٹریشن یہ ہے اس میں کہ اے اور بی کے اندر ایک تنازع تھا، کوئی جھگڑا تھا کہ کوئی معاہدہ ایک ایسا ہوا ہے کہ ایک اس کو جعلی کہہ رہا ہے اور ایک اس کو اصلی کہہ رہا ہے۔ فورجڈ کا مطلب ہوتا ہے جعلی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سامنے اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ یہ فورجڈ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، کہ فورجڈ کا مطلب ہے کہ وہ چیز جعلی ہے، اور جینون یعنی وہ چیز اصلی ہے۔ تو اب جھگڑا کیا تھا کہ اے اور بی کے درمیان میں کہ کوئی ایک معاہدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس میں اے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ بالکل اصلی ہے، جبکہ بی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ جعلی ہے۔ اب اے ہم جو اس وقت آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ A can prove a statement made by B that D is genuine. یہ ہم ابھی صرف ایک حصہ اس کا دیکھتے ہیں تاکہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی ہائی لائٹ کیا کہ A جو ہے وہ B کی کسی بیان کو ثابت کر سکتا ہے کہ بی نے مثال کے طور پہ کہ کسی موقع پہ اس نے کوئی ایسی اپنی پلیڈنگ کے اندر یا اپنے کسی پہلے کسی حوالے سے اس ڈیٹ کو اصلی کہا تھا، تو عدالت میں کسی لیگل پروسیڈنگ میں اے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ دیکھیں جناب جو بی تھا اس نے فلاں جگہ کے اوپر اسی معاہدے کو جو ہے اصلی کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو میں کہہ رہا ہوں اب یہاں پر اے جو تھا اس کا چونکہ یہ کہنا تھا کہ یہ معاہدہ اصلی ہے، تو اس نے بی کی ایک سٹیٹمنٹ سے
کہ جی اے بی نے فلاں جگہ جو تھا وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ معاہدہ اصلی ہے، اس نے عدالت میں یہ ثابت کیا کہ جناب جو چیز میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کو ثابت بھی کر دیا، کیونکہ بی تو اس کو جھوٹا یا جعلی کہہ رہا تھا، لیکن میں نے تو آپ کو بی کے ہی الفاظ یا اسٹیٹمنٹ سے یا بیان سے یا کسی طرز عمل سے جو ہے وہ چیز ثابت کر دی کہ وہ میں نے آپ کے سامنے پروف کر دی یہ اسٹیٹمنٹ کہ یہ میری جو معاہدہ ہے یہ اصلی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اب جیسے یہ بات ہوئی ہے اسی کو آپ ریورس کر کے دیکھ لیں کہ ٹھیک اسی طرح B can prove a statement made by A that deed is forged۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کو اس وقت ہائی لائٹ کیا۔ اب صرف دوسرا حصہ جو آپ دیکھ لیں اس کا تو وہ آپ کو اور زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ ٹھیک اسی طرح جیسے A کر سکتا تھا کہ B کے کسی بیان سے، اسی طرح B بھی A کے کسی بیان سے یہ چیز لیگل پروسیڈنگ کے اندر ثابت کر سکتا ہے کہ یہ معاہدہ جعلی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی موقع پہ اے نے اپنے کسی بیان میں یہ کہا ہو یا کوئی ایسا اس کا طرز عمل ایکسپریس یا امپلائڈ ایسا ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ معاہدہ جعلی ہے، تو بی عدالت میں اس عدالتی کارروائی کے اندر اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ جناب میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ جعلی ہے، کیونکہ اے نے فلاں موقع کے اوپر جو تھا خود ہی اس کو جعلی کہا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ پوائنٹ آپ کو اس حوالے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ سیکنڈ اس کے اندر ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک جہاز کا کپتان تھا اور اس کے اوپر اس کو ٹرائی کیا جا رہا تھا، ٹرائی مطلب اس پہ عدالتی کارروائی چل رہی تھی کہ اس نے جو جہاز ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، وہ راستہ کوئی اور تھا، کسی اور راستے پہ چلا گیا۔ اب جس وقت جو ایویڈنس پرووائڈ کیے گئے وہ یہ تھے کہ جو بحری جہاز، یہاں پہ شپ سے بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بحری جہاز تھا وہ اپنے ایک طریقے کے مطابق، پراپر کورس کا مطلب ہوتا ہے طریقے کے مطابق، بمطابق طریقہ، ٹھیک ہے، تو اے پروڈیوسز اے بک kept by him in ordinary course of his business۔ اب چونکہ اے کے اوپر یہ ایک الزام یہ آ رہا تھا کہ اس نے جہاز کو جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، کسی دوسرے راستے پہ ڈال دیا ہے، تو ثبوت کے طور پہ کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ اپنے جہاز اپنے طریقے کے مطابق جو ہے اپنی بندرگاہ سے نکلا، اور اے جو تھا وہ اپنے معمول کی کارروائی کے مطابق جو اس کی ذمہ داریاں تھیں وہ ایک رجسٹر کو، ایک بک کو مینٹین کرتا تھا کہ جس میں وہ تمام چیزیں لکھتا تھا کہ بھئی اب آج کیا ہوا ہے، کیا چیزیں ہوئی ہیں، کہاں پر ہیں، کس رخ پر ہیں، کس جگہ پہ کس سپیڈ پر ہیں، جو بھی چیزیں وہ اس میں لکھتا تھا، which contains observations allegedly taken by him from day to day۔ اب وہ جو ڈے ٹو ڈے سے مراد کے اب جو روزانہ کی بنیاد پر وہ چیزیں اس میں لکھ رہا ہے، یہ چیزیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ indicated that the ship was not taken off its proper course۔ A can prove these statements because they would be admissible between the third party if he were deceased under article 46 paragraph 2۔ اب آرٹیکل 6 اور پیراگراف 2 جو ہے یہ آگے چونکہ آئے گا، لیکن یہاں پر انہوں نے جو اس کی مثال دی ہے کہ اس کے اندر جو ہم اس کا اگر کانسیپٹ سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو اے تھا، جو جہاز کا کپتان ہے، اے کے پاس جو تھا وہ ایک کتاب ہے جو کہ جس کے اندر وہ اپنی روزانہ کی کارروائی وغیرہ جو ہے اس کے اوپر لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ یہ کام کرتا ہے، اور وہاں پر اگر کوئی ایسا شپ یا کوئی بھی چیز مطلب جو اس کے جہاز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دیٹ واز ناٹ ٹیکن آف اٹس پراپر کورس، ٹھیک ہے، اگر وہاں سے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے کہ وہ طریقے کے مطابق اس نے وہاں سے روانگی جو ہے اس کی نہیں ہوئی۔ اب اے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو پروف کر سکتا ہے کیونکہ وہ عدالت میں قابل سماعت ہیں، they would be admissible between third parties if he were deceased۔ اب تھرڈ پارٹیز کے درمیان میں وہ ایڈمیسیبل ہو جائیں گی اگر وہ
ڈسیزڈ ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ چیز جو بیان کی گئی ہے اس کی ڈیٹیل وہ آرٹیکل 46 کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کے اوپر کوئی الزام تھا کہ اس نے پشاور کے اندر جو ہے وہ کوئی کرائم کیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ایسا خط لے کے آتا ہے جو اس نے خود لکھا تھا، اس پہ اس دن کی تاریخ لکھی تھی، اور اس دن اس کے اوپر جو پوسٹ آفس کی مہر لگی ہوئی ہے وہ بھی اس کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ اب دا اسٹیٹمنٹ ان دی ڈیٹ آف دی لیٹر از ایڈمیسیبل، اب جو چیزیں اس لیٹر میں لکھی ہوئی ہیں، the statement in the date of the letter is admissible because if A were deceased it would be admissible under article 46 paragraph 2۔ تو اگر تو اے کا انتقال ہو چکا تھا تو وہ یہ چیز جو ہے ایڈمیسیبل ہو جائے گی، حالانکہ وہ اسٹیٹمنٹس خود ہی اس نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی ایڈمیسیبل ہو جائیں گی انڈر دی آرٹیکل 46۔ ٹھیک ہے، تو یہاں میں امید کرتا ہوں کہ کچھ آپ کو اس کا کانسیپٹ جو ہے یہ کلیئر ہوا ہوگا۔ کوئی کوشچن اگر آپ کا ہو تو نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ریلیونٹ ایم سی کیوز جو ہیں اس کے نیچے دو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں، دو ایگزامپلز اور بھی ہیں، لیکن میں صرف ٹائم کو سیو کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکٹلی ایم سی کیوز جو ہیں ان کے اوپر لے جاتا ہوں کہ آپ سے سوال جو ہے وہ یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس آرٹیکل 34 جو ہے اس کے تحت ایڈمیشن کین بی پرووڈ اگینسٹ، نیچے آپ کو تین آپشنز دی گئی ہیں کہ کس کے خلاف ان کو ایڈمیشنز کو پروو کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یا پھر ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ، ٹھیک ہے، جو وہ ایڈمیشن کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کلیئر ہے کہ سی میں ایک آپشن آپ دیکھیں کہ دونوں ہی باتیں درست ہیں، اے اور بی دونوں ہی درست ہیں، کیونکہ اگینسٹ کی بات ہو رہی ہے تو دونوں ہی درست ہیں۔ یہاں پر پھر نیچے لکھا ہے کہ کن حالات کے اندر جو ہے ایسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ کن حالات کے اندر جو اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو پروو کیا جا سکتا ہے جو اس شخص نے خود یا اس کے بہاف پہ کسی نے دی ہوں۔ تو اس میں جو سرکمٹانسز آپ نے اس آرٹیکل کے اندر پڑھے ہیں اس میں یہ پڑھا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹیز کے درمیان میں وہ چیزیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈر آرٹیکل 46، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر آپ نے جو چیز اس کی نوٹ کرنی ہے کہ ہمیں یہی چیز ابھی جو ہم نے اپنے ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ اسی کا نیچے آپ جو رپلائی ہے، رسپانس آنسر جو ہے وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ آپشنز دی گئی ہیں۔ اس وقت یہ دونوں آپشنز ایسی ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 35 دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آرٹیکل 35 جو ہے یہ کہتا ہے کہ oral admission regarding the contents of document are not considered relevant unless and until the party seeking to prove them demonstrate that they are entitled to present the secretary evidence of the contents of the document۔ یہاں پر عموماً یہ ہے کہ جو زبانی چیزیں، مثال کے طور پہ کوئی ایسے کانٹینٹس بات ہو رہی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اندر، کوئی کانٹینٹس ایسے ہیں ان کو ریلیونٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی جو بھی پارٹی اس کو سیکھ کر رہی ہے، اگر کوئی اورل ایڈمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس کو ریلیونٹ نہیں کنسیڈر کیا جاتا زبانی چیزوں کو، until the party seeking to prove them، جو پارٹی ان کو پروو کرنا چاہ رہی ہے، جب تک، اب یہاں پر یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ اس وقت تک ان کو ریلیونٹ نہیں جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا جب تک کہ وہ پارٹی جو کہ یہ پروو کرنا چاہتی ہے وہ یہ ڈیمنسٹریٹ کرے کہ وہ اس چیز کی حقدار ہے کہ وہ ایک سیکنڈری ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں لیگل پروسیڈنگ میں، اور وہ اس ڈاکومنٹ کے متعلق ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریلیٹیولی ذرا تھوڑا کم ٹیکنیکل آرٹیکل ہے۔ اس کے اندر ہم ایم سی کیوز میں اگر دیکھیں تو
آپ کے سامنے یہ جو اس وقت اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ جی اورل ایڈمیشن جو ہیں وہ کس وقت جو ہیں ان کو آپ ریلیونٹ مطلب کر سکتے ہیں کہ وین آر دا اورل ایڈمیشنز ایز دا کنٹینٹس آف دا ڈاکومنٹ ریلیونٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب when party proposing to prove them establishes entitlement to give the secondary evidence of the document's content. جب کوئی پارٹی جو کہ یہ پروف کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ اس بات کی حقدار ہے کہ وہ ایک ثانوی ایویڈنس سیکنڈری ایویڈنس جو ہے ٹھیک ہے ایک ثبوت جو ہے جو ایک ثانوی ثبوت جو سیکنڈری ایویڈنس جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ سے متعلق دے سکتی ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو پھر اس کے جو جینوئنس آف دا جو پروڈیوس ڈاکومنٹ ہے اگر اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہو تو آپشن بی جو ہے اس کا کریکٹ آپشن بنتا ہے اس ایم سی کیو کا. پھر نیچے ایک سوال لاگ ایٹ میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے حالات ہیں انڈر وٹ سرکمسٹانسز کین اورل ایڈمیشن ریگارڈنگ دا کانٹینٹس آف دا ڈاکومنٹ بی کنسیڈرڈ ریلیونٹ. تو یہ چیز ہم نے ابھی دیکھی ہے آپ کے ساتھ جو شیئر کی تھی کہ وہ اگر اس بات کو ڈیمنسٹریٹ کریں کہ وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ وہ ایک سیکنڈری ایویڈنس جو ہے اس ڈاکومنٹ کے بارے میں دے سکتے ہیں تو پھر وہ چیز درست ہوگی. بہرحال یہاں پر اب نیچے ایک ایم سی کیو یہ ہے کہ what condition must be met for oral admission regarding the content of the document to be relevant article 35. یہاں پر اگین اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ سوال جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ہی طرح کا ہے لیکن صرف اس کے الفاظ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے تھوڑی بدل دی جاتی ہے. اس کا بھی سیم وہی آنسر ہے جو ہم نے پہلے آپ کے ساتھ ایم سی کیو شیئر کیا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 36 ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے. آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں. اپنے چینل کا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.